औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अस्कुरू, ये आयत नंबर सूरत अल-बकरा है। आयत नंबर 46 से आगे हम पढ़ रहे हैं, यानी 47 है। और पारा अलिफ लाम मीम। कल भी जो आगाज़ किया था वो बनी इसराईल से ही अल्लाह ताला का ख़िताब था। और ये लगातार 10 रकू, जैसे मैंने आपको बताया था कि लगातार 10 रकू आएंगे जो कि बनी इसराईल से ही मुखातिब है अल्लाह। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि या बनी इसराईल, ए बनी इसराईल, अस्कुरू, याद करो, नेमत अल्लाती, मेरी नेमतों को, वो जो तो इनाम की मैंने अलैकुम, ऊपर तुम्हारे, व अन्नी, और बेशक मैंने फज़्ज़लतुकुम, फजीलत दी तुम्हें, अलल आलमीन, ऊपर जहानों के। यानी ए औलाद याकूब या बनी इसराईल। अब इसराईल कौन थे? इसरा जो है, इसराईल वो हज़रत याकूब का लक़ब है। हज़रत याकूब को इसलिए कहा गया था कि वो हज़रत इसहाक़ के बहुत फर्माबरदार बेटे थे। तो इसरा का मतलब होता है बंदा ईल अल्लाह का। ए बनी इसराईल यानी ए औलाद याकूब, या यानी जितनी भी हज़रत याकूब की औलाद थी उनको इसराईल कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़। हज़रत इस्माईल हज़रत हाजरा के बेटे थे और हज़रत इसहाक़ हज़रत सारा के बेटे थे। अब हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ में से हज़रत इसहाक़ के बेटे हज़रत याकूब थे, और हज़रत याकूब को इसराईल का ख़िताब दिया गया था। और उनकी औलाद जितनी भी है, जैसे कि आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ़ उनके बेटे थे, और हज़रत यूसुफ़ की आगे 12 भाई थे ये लोग। तो और फिर इनकी औलादें आगे चलीं और इनमें सारी नबूवत का जो वो था वो ज़्यादा आए, नबी ज़्यादा आए, और उनके नबियों के आने की वजह से उनको फजीलत दी गई। और यानी चूँकि उनमें नबी इतने आए थे, और फिर उनको इस फजीलत के बिना पर, यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तमाम जहानों में से फजीलत दी, और यानी उनकी नस्लें, उनके तबकात, उनके अक़वाम, उन पर तमाम आलम पर उनको फजीलत मिली। और नबी चूँकि 1 लाख से ज़ायद नबी जो हैं वो इस ख़ानदान में से आए, इसलिए ये कहा गया कि ए बनी इसराईल, याद करो मेरी नेमतों को, वो जो मैंने इनाम की तुम पर, और मैंने फ़जीलत दी तुम्हें ऊपर जहानों के। और अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, वत्तकू यौमन, और डरो उस दिन से, ला तजज़ी, नहीं बदला देगा या नहीं काम आएगा या नहीं जज़ा देगा, नफ्सुन अन नफ्सुन, कोई नफ्स किसी नफ्स को, शयन कुछ भी। वत्तकू, और डरो, यौमन उस दिन से, ला तजज़ी, नहीं काम आएगा, नफ्सुन अन नफ्सिन, कोई शख्स किसी शख्स के, शयन कुछ भी, वला, और ना, युकबालू, कबूल की जाएगी, मिन्हा, उनसे, शफ़ाअतुन, कोई सिफारिश, वला, और ना ही, युखज़ू, लिया जाएगा, मिन्हा, उससे, अदलुन, कोई बदला, वलाहुम, और ना ही वो, युनसरून, मदद किए जाएंगे। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि डरो उस दिन से जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स के काम नहीं आएगा। अब हर एक को अपनी अपनी नेकियों की पड़ी होगी, हर एक अपने अपने काम में लगा होगा, और ईमान की उसकी जांच हो रही होगी, उसकी आजमाइश ख़त्म हो चुकी होगी, इम्तिहान ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन उसका रिज़ल्ट का दिन होगा। और इसके अंदर 4 एतबारात से मुहासबा जो आखिरत में होगा उसका नाम लिया गया है। पहले तो ये कि उस दिन कोई शख्स किसी शख्स के काम नहीं आएगा, और ना ही कबूल की जाएगी किसी से कोई सिफारिश। यानी यहाँ पे अगर कोई भी काम उल्टा हो जाता है तो हम किसी न किसी की सिफारिश करवा लेते हैं, और फिर अल्लाह फरमाता है कि ना ही लिया जाएगा उससे बदला, और ना ही उनको कोई मदद दी जाएगी। यानी उसके लिए कोई ऐसे असबाब बनाए जाएंगे कि वो उसकी मदद हो जाए, और मदद होने के साथ वो इंसान जो है वो बच जाए। तो अल्लाह फरमाता है कि इस यानी ज़िमन में लोगों ने बहुत अजीब वो भी घड़ लिए। अहले अरब समझते थे कि फ़रिश्ते खुदा की बेटियां, उन्होंने लात, मनात, उज़्ज़ा और वग़ैरह नाम रख कर उनके बुत बना लिए, उन्हें पूजना शुरू कर दिया। और यहाँ पे जो अल्लाह का तसव्वुर था, अल्लाह ताला ने जो बताया था उसका यानी जो आयतुल कुर्सी का मुताला जब हम करेंगे तो इंशाअल्लाह वज़ाहत हो जाएगी, और ये सारे तसव्वुरात, ख़यालात जो हमने घड़ रखे हैं उनकी नफ़ी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला फरमाता है
کہ بنی اسرائیل پر احسان اور انعامات کیے، لیکن آخرت کا جو وہ سودا ہے وہ سب کا اس کے اپنے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو، نجات دی نہ ہم نے کم تم کو، وَإِذْ اور جب نجَّيْنَاكُمْ نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ برا کرتے تھے تم پر، یا وہ سومو برا کرتے تھے کم تم پر، سوء العذابی برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کر دیتے تھے، یو کا مطلب ہے وہ ذبح کر دیتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ابنا بیٹے کم تمہارے، وَیَسْتَحْیُونَ اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی اور بیچ ذالکم اس کے، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، یسومونکم وہ برا کرتے تھے تم پر، سوء العذابی برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم بیٹوں کو تمہارے، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلا تمہارے لیے، اس میں تمہارے لیے، وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں، یعنی اس نے ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب میں یہ تھا کہ ایک آندھی جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف سے اٹھی ہے اور اس کے سارے محل کو غارت کر گئی ہے، یعنی محل تباہ ہو گیا ہے۔ تو اس نے جب اس کی وہ پوچھی تعبیر پوچھی، تو ان لوگوں نے جو اس کے وہ تھے مطلب جو بھی ان کے وہ مذہبی رہنما یا جو بھی کچھ بھی تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ ایک اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک لڑکا اٹھے گا جو کہ تمہارے محل کو تباہ کر دے گا، تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اور اس نے کیا کیا کہ حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی بیٹے پیدا ہوں ان کو مار دیا جائے۔ کچھ عرصہ تو یہی سلسلہ چلا، پھر اس کے بعد جب ایک پوری نسل ختم ہونی شروع ہو گئی تو لوگوں نے اس کو کہا کہ اگر یہ سارے مر جائیں گے تو ہمارے کام کل کو کون کرے گا؟ تو اس کام کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ 1 سال بچوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، 1 سال مار دیا جاتا تھا، یعنی کچھ سالوں بعد، ایک دم نہیں، کچھ سالوں بعد، کچھ سال تو سارے لڑکے جو ہیں ان کو مار دیا جاتا تھا، اور کچھ سالوں بعد یعنی 1 سال زندہ رکھا جاتا تھا اور 1 سال مار دیا جاتا تھا۔ اور جس سال زندہ رکھا جاتا تھا اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے، اور جس سال مطلب مار دیا جانا تھا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح بچایا یہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب پھاڑا ہم نے، بِكُمْ تمہارے لیے، البحر دریا کو، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس نجات دی ہم نے تم کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس نجات دی، نجات دی نہ ہم نے کم تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے، یعنی نظر کر رہے تھے یا دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے دریا کو پھاڑا، یعنی حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر دریا فرات کی طرف چلے جاؤ، اور حضرت موسیٰ جب مطلب اپنی قوم کو لے کر ادھر چلے گئے تو یعنی کہ پیچھے جو ہے فرعون کی ساری قوم جو ہے وہ آ رہی ہے اپنی فوجوں کے ساتھ، وہ آ گیا فرعون، اور جب انہوں نے دیکھا کہ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مارے گئے۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنا جو ہے عصا جو ہے وہ اس میں ماریں، مطلب دریا میں ماریں، وہاں راستہ بن گیا، بڑی بڑی لہریں جو تھیں وہ ایسے کھڑی ہو گئی جیسے کہ کناتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے درمیان خشک راستہ بن گیا، اور اس خشک راستے پر حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔
جب وہ درمیان میں پہنچے تو ادھر سے فرعون جو ہے وہ اس نے اندر تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے مطلب ہم کتنا وہ ہیں بہادر ہیں، تو ایک شخص اگر کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس ڈر کو وہ اپنے اندر سما کے رکھتا ہے اور اس دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ تو بالکل اسی طرح فرعون کو بھی ایک ڈر تھا، وہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار آئے اور اس کے گھوڑے کے آگے انہوں نے مطلب فرعون کے آگے انہوں نے اپنی گھوڑی کو دوڑا دیا۔ تو اب فرعون کا گھوڑا جو تھا وہ بھی ایک دم بھاگا، اور ظاہر ہے کہ جانوروں کو احساس ہو جاتا ہے، وہ ایک دم بھاگا، اور جب بھاگا تو وہ پھر لوگ پیچھے والے لوگ یہ سمجھے، یعنی فرعون تو بے بس ہو گیا نا، تو پیچھے والے لوگ یہ سمجھے کہ فرعون ہمیں بچا لے گا، تو ساری کی ساری فوج جو ہے وہ اس نے دریا میں اپنے گھوڑے ڈال دیے، اور اتنی دیر تک حضرت موسیٰ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سب نکل گئے، اور یہ پیچھے پوری کی پوری فوج ان کی جو تھی وہ دریا کے درمیان میں پہنچی اور اس کی لہریں آپس میں مل گئیں اور یہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جب ہم نے اتنے ظلم کرنے والے بادشاہ کو تمہارے سامنے زیر کر دیا، یعنی غرق کر دیا، اور وہ بے بس تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب وعدہ کیا ہم نے، وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 لیلتاً راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو، وَإِذْ، اور جب وعدنا، وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 لیلتاً راتوں کا، 40 راتوں کا وعدہ لیا، ثم اتخذتم العجل، ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے، اخذا ہوتا ہے بنانا، اخذ کرنا بنانا، تم نے العجل بچھڑے کو، یہ من بعد ہی بعد اس کے، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے فوراً بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے، اور انہوں نے حضرت ہارون سے کہا کہ تم میرے پیچھے میری قوم کا خیال رکھنا۔ حضرت موسیٰ جب طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب انہوں نے 10 روزے رکھے، اور روزے رکھنے کے بعد مطلب 30 روزے رکھے، 30 روزے رکھنے کے بعد وہ بہت اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے مسواک کر کے جب پہنچے، کوہ طور پر پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی چوٹی پر جو جگہ ملاقات کی تھی اس جگہ پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ مجھے روزے کی بو بہت پسند ہے، اور پھر وہ واپس آئے اور 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے اور ان کو رکنے کے لیے کہا، پھر 40 روزے ہو گئے، اور 40 دن بعد جس وقت حضرت موسیٰ جو ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ تمہاری جو قوم ہے وہ بچھڑے کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اب ادھر کیا ہوا کہ حضرت ہارون جو تھے انہوں نے مطلب جو جتنے بھی لوگ تھے، فرعون کے جتنے بھی لوگ مرے تھے، ان کی لاشوں کو پانی نے باہر پھینک دیا، یعنی پانی نے قبول نہیں کیا اور باہر پھینک دیا۔ اب ان کے اوپر جتنے بھی سونے، زیورات، ہیرے جواہرات جو کچھ بھی تھا وہ سارا کا سارا انہوں نے اتار لیا، اور کہتے ہیں کہ ایک پورے بڑے کمرے کے جتنا وہ تھا اور وہ بھر گیا۔ تو جب مطلب اب ان لوگوں کو ظاہر ہے کہ یہ لوگ ان ساری چیزوں کو دیکھتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ان سب چیزوں کو پا سکیں، تو جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ آئیں اور بتائیں ہمیں کہ ہم ان کا کیا کریں، تو کیا ہوا کہ وہاں ایک جادوگر تھا سامری، اور یہ کوئی میں کہانی کا نام نہیں بتا رہی آپ کو، سامری کا نام اس میں قرآن پاک میں آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال فما خطبک یا سامری، کہ کہا کہ کیا حال ہے تمہارا اے سامری۔ تو سامری جادوگر جو تھا اس نے کیا کیا کہ وہ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے ٹاپ جہاں پڑتی تھی وہاں سے گھاس اگ جاتی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ کوئی اسپیشل چیز ہے، یہ کوئی ایسا ہے جس میں زندگی کے آثار ہیں۔ اب اس نے کیا کیا کہ ان سے کہا کہ تم سونا مجھے دو، میں تمہیں ایک مطلب رب کی صورت بنا کر دیتا ہوں، کیونکہ جس وقت یہ پار ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک قوم بیٹھی تھی جس کے آگے ان کے بت پڑے تھے، اور وہ ان کے سامنے بیٹھ کر اور مطلب ان کی عبادت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمیں بھی یہ آگے چل کے یہ آئے گا واقعہ
کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں بھی ایسے ہی خدا کی شکل بنا دو، نعوذ باللہ۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں کہ میں ہی تمہیں اللہ کو مطلب اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور میں ہی تمہیں جاہلیت کا پیغام دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس نے سامری جادوگر نے کیا کیا، ایک بچھڑے کی صورت بنائی اور بچھڑے کے ناک اور منہ میں جو ایک سوراخ بنایا اس میں وہ مٹی رکھ دی، اور اس مٹی کو، یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں آگے چل کے آپ پڑھیں گے، اور اس مٹی سے جب ہوا کراس ہوتی تھی تو وہ اس میں سے گائے کی آواز آتی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک ایسا بت جو کہ بالکل بت ہے، مطلب جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس میں گائے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ تو وہ اس میں اس نے سامری جادوگر نے کہا کہ موسیٰ بھول گیا، موسیٰ جو ہے وہ کوہ طور پر گیا ہے رب کو ڈھونڈنے، اور رب خود یہاں آ گیا، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے ان کی قوم جو ہے اس کے کچھ لوگ بھٹک گئے، اور کچھ لوگ جو بھٹکے اور تو انہوں نے مطلب اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور جب بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام حضرت موسیٰ کو دے دیا گیا، اور پھر حضرت موسیٰ جو ہیں، یہ پورا واقعہ تھا، یہ پورے واقعات کی جو یہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب میں تھوڑا تھوڑا ذکر کیا ہے ان واقعات کا، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے ساتھ ساتھ۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو انٹرسٹ پیدا ہو، اور آپ لوگ اپنی مطلب اس کے ساتھ اپنے سوالات بھی کر سکیں اور اس کے جوابات بھی لے سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو، اور اس کے بعد اور تم ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب میں آپ کو دوبارہ سے مطلب پڑھ کے بتا رہی ہوں شروع سے یہ رکوع، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، میری نعمتیں وہ جو انعام کی میں نے تم پر، اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو اوپر تمام جہانوں کے، اور اس دن یعنی ڈرو اس دن سے جس دن نہیں کام آئے گا کوئی شخص کسی شخص کے، اور نہ ہی قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، اور وہ تکلیف دیتے تھے تم کو برے عذاب کی، وہ ذبح کرتے تھے یعنی وہ پہنچاتے تھے تم کو، تکلیف دیتے تھے تم کو، یا برا پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی بہت بڑی، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر نجات دی ہم نے تم کو، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو، اس کے بعد موسیٰ کے یعنی موسیٰ کے جانے کے بعد، اور تم ظالم تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 51 آیت تک ہم نے پڑھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اس میں یہ اگلا پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔